एंटर हो रही हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आप डॉक्टर बनने के बजाय साइंटिस्ट बनने की तरफ आएँ। स्पेशली आपके लिए जो दोनों फील्ड्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की और बायो टेक्नोलॉजीज़ की भी, ये बड़ी ओपन फील्ड्स हैं और ख़ुसूसन लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी फील्ड्स हैं। सो लड़कियों को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकें। इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो ये दोनों एरियाज़ में फोकस है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। एक तरफ हम बायो टेक्नोलॉजीज़ को रीवैम्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को रीवैम्प कर रहे हैं। इस हफ्ते इंशाल्लाह ड्रोन्स की जो पॉलिसी है वो अप्रूव प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कर देंगे। और ड्रोन्स की पॉलिसी देखिए, हमने पिछले अपना लूज़ क्या किया। ड्रोन्स हम पाकिस्तान में 2004-5 से हम कैपेबल थे ड्रोन्स बनाने के, लेकिन हमने 15 साल हो गए, हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई और सिर्फ ये काम किया कि ड्रोन्स की इंपोर्ट को हमने बैन कर दिया, जिसकी वजह से जो दुनिया में इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री थी ड्रोन्स, पाकिस्तान उससे बाहर हो गया। एग्रीकल्चर में, ज़राअत में अगर कोई एक इम्प्लीमेंट जो टेक ओवर करेगा हर चीज़ को, वो ड्रोन्स हैं। सो हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। लिहाजा हम इस हफ्ते इंशाल्लाह कल ही, बल्कि हम जो पॉलिसी हमने बनाई है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मंजूरी के लिए पेश कर रहे हैं और ड्रोन्स की फिर इंपोर्ट की भी इजाज़त हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त जो है हो जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कल अपने एक जो है बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारी पहला नेटफ्लिक्स की तर्ज के ऊपर OTT का जो प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स को इसलिए रेफ़र करना पड़ता है कि लोगों को ज़रा समझ आ जाए कि मतलब क्या है। OTT ओवर द टॉप जो एक फ्रेमवर्क है वो हमने बना लिया है। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी का और दूसरा हिस्सा है कंटेंट का। टेक्नोलॉजी जो इसमें, अगर आप लोगों ने, जो बहुत सारे लोग जो हैं जो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाते हैं या बाकी किसी अमेज़न के ऊपर जाते हैं या किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वो देखते होंगे कि उनकी जो क्वालिटी है वीडियो की वो इतनी अच्छी होती है कि चाहे नेट स्लो भी हो तो वो आपको वीडियो ख़राब नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उसकी जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांस है और वो फिल्म रुकती नहीं है। हमने अपनी जो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बना ली है। इसमें हमारे पास जो कंपनीज में और जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें स्टैनफोर्ड के भी लोग थे और बाकी जगहों के भी लोग थे, उन्होंने बड़ा इसके ऊपर मेहनत की है। वो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी हमने अपनी बना ली है, सर्वर्स हम अपने बना रहे हैं। और अब हम जो कंटेंट कंपनीज़ हैं, देखिए इसके नतीजे में पाकिस्तान में फ़िल्म का, ड्रामे का जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो क्या है, पैसा नहीं है। जब तक पैसा नहीं आप डालेंगे कंटेंट में तो आपका ड्रामा, फिल्म तरक्की नहीं कर सकती। और ये अब चूँकि कोविड की वजह से सिनेमा जो है वो बड़ा हर्ट हुआ है और आपने देखा है कि हमारे जो चैनल्स हैं उनमें ओवरऑल एक डिप्रेशन आया है। सो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्री है, वो हमारी तभी फ्लोरिश कर सकती है जब आप कंटेंट में पैसा डालेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो अदाकार हैं, पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर्स हैं, लिखने वाले हैं, एक बहुत बड़ा एक पैसा जो है वो इस फील्ड में आएगा और जिससे एक बड़ी जो तरक्की जो है उसकी एक बिल्कुल नई राह खुल जाएगी। सो बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरी एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो ये है कि हम अप्लाइड साइंसेस के ऊपर काम करें, जिससे ऐसे मंसूबे लेके आएँ जो अमली तौर के ऊपर आपको फ़ायदा दे सकें। कोविड में हमने जो वेंटिलेटर्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, अब आप देखिए 200 एकड़ के ऊपर हमने फैसलाबाद में अपना मेडिकल सिटी बना दिया है। अब इंशाल्लाह ताला अगला जो मेरा टारगेट है वो सियालकोट है, जिसमें कि $400 मिलियन की सर्जिकल गुड्स पहले ही वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम वहाँ पे भी एक मेडिकल सिटी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी ये जो डायलिसिस मशीनें हैं, एक्सरे मशीनें हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ब्लड प्रेशर मशीनें, ये हम अपनी बना सकें। इनमें हम तकरीबन $1.6 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं अपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट है। तो अगर हम अपनी इंपोर्ट को रिप्लेस कर सकें तो यही एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद ये है। और ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि हमें इस पर फ़ख्र भी है और कामयाबी भी है कि हमने एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। ये मेडिकल की जो मेडिकल इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है, सिरिंजेस, डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो है पाकिस्तान में बनते ही नहीं थे, अब उसकी फैक्ट्री जो है वो लगने जा रही हैं। और इसी तरह से जो कैनोलाज हैं, ये बैग्स हैं, इसी तरह से आप जब हम मेडिकल में जब ब्लड के लिए वो हम सैंपल्स देते हैं तो जो शीशे की बोतल इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान में नहीं बनती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो है वो बनना शुरू होंगी। और ये साल पाकिस्तान में एक पूरी नई जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको हमने खड़ा किया है, जो एक
اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی مدد سے ہمیں یہ کامیابی ملی کہ ہم یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ پوری کھڑی کر سکے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا یہ جو 2-3 ہماری دیکھیے اس وقت ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں وہ $22 بلین یا $25 بلین ہیں. خالی ایپل کی جو واچ ہے, ایپل کی جو گھڑی ہے اور آئی پاڈز ہیں وہ $35 بلین کے بکے ہیں اس سال. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا میں جو اگر آپ نے جس طرح پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈالرز آئیں گے تو پھر ہی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, تو وہ اکانومی ڈالرز کیسے آئیں گے اگر آپ ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ دیں گے. سو ہمارا سارا فوکس یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو لے کے آ سکیں. کل ایک اور بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے ہم نے ایک الیکٹرک بسز بنانے کی جو فیکٹری تھی چائنا کی جو اسکائی ویل کمپنی تھی اس کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے. اب کل انشاءاللہ ہم ایک جرمن کمپنی کے ساتھ ایم او یو سائن کرنا جا رہے ہیں جو کہ دوسری الیکٹرک بس مینوفیکچرنگ کمپنی ہوگی جو پاکستان کے اندر اپنی مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ہماری جو ہے ایک مثبت سچویشن ہے جو اس وقت جو ہے یہاں پہ پیدا ہوئی ہے. اسی لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی انویسٹمنٹس آ رہی ہوں, جب آپ کا ایک اکانومی بہتر ہو رہی ہو, ان حالات میں جیسے یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے, ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے اور ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک لگتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ ایک اپ رائزنگ ہے, سڑک کے اوپر معاملات زیادہ ہیں اور سبسٹینٹیو کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے ایک آپ سمجھیے کہ معیشت کو دھکا لگتا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ رات کو جو پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنے انٹرویو میں ایک بار پھر اپوزیشن سے جو بات کہی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے کیسز کے اوپر بات چھوڑ دیں اور وہ آپ عدالتوں میں طے کریں تو باقی ہر معاملے کے اوپر آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اس بات کے بعد اس تحریک کا تو ویسے ہی کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بچتا, لیکن اس کے باوجود یہ تحریک چلا رہے ہیں وہ اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو کیسز ہیں ان کو ٹھکانے لگا سکیں, ان کے اوپر این آر او لے سکیں, تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارا پیسہ جو نواز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں, شہباز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں, اسحاق ڈار باہر لے گئے ہیں یا باقی لوگ باہر لے گئے ہیں, یہ کوئی عمران خان کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے. اور ہمارے لیے اور ہمیں جیلوں میں رکھنے کا بھی شوق نہیں ہے. آپ پلی بارگین کریں, پیسے واپس کریں اور ہماری طرف سے آپ لندن میں رہیں, پیرس میں رہیں, نیو یارک میں رہیں, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سارے سیاسی ڈرامے کیے جا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ آئی جی اغوا ہو گیا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ چلا گیا ہے, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھٹیوں پہ چلے گئے. مطلب اب سندھ پولیس نے جس طرح سے جو ریزگنیشن یا چھٹیاں آئیں, لوگوں کو اب بیوقوف تو نہ سمجھے نا. کیا ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح سے بلاول ہاؤس سے میسج دیے گئے کہ آپ یہ کر لیں تو پھر یہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ پاکستان میں نہ کوئی خدمت کر پا رہے ہیں, نہ ہی آپ کوئی اس سے کوئی تبدیلی لا سکیں گے. جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تسلی رکھیں, نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے. باقی یہ سارے اپنی اپنی تنخواہ میں کام ہوں گے, سب نے اپنی اپنی تنخواہ میں کام کرنا ہے. نہ پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے, نہ حکومت کہیں جا رہی ہے, اور نہ اپوزیشن کہیں آ رہی ہے. لہٰذا ہم نے ابھی تک تو نرمی کا رویہ رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے گجرانوالہ کے اندر بھی مکمل اجازت دی ہے, باقی جگہوں کے اوپر بھی, اور ہمارا یہی رہے گا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی نہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کا کوئی ہمدردی ہے کسی کو. لہٰذا یہ بڑی جلدی اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ کر کے یہ تھک جائیں گے اور پھر آپ مذاکرات کی طرف آ جائیں گے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ اپنی ایفرٹ کرنے کے بعد مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں آ جائیں, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا ہے, آپ کل سے آ جائیں. لیکن اگر آپ نہیں آنا چاہتے اور اگر آپ نے لازمی طور کے اوپر سڑکوں کا راستہ لینا ہے اور تھکانا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. باقی یہ جس طرح سے میں نے کہا
کہ یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں. نواز شریف جو ہے ان کو مبینہ طور پر NRO دے کر باہر بھیج دیا گیا, تو اپوزیشن کہتی ہے جو معاملات طے ہوئے تھے باقی بھی NRO کے حوالے سے, تو باقی لوگوں کو بھی باہر جانے دیتے, کیا وجہ ہے, کیا معاملات کوئی طے نہیں ہوئے تھے صحیح؟ بات یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو آپ کے سامنے بھی ہمیشہ کہتا رہا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں باقی لوگ بھی تو جیلوں میں بیمار ہیں نا, پھر تو سب کو بھیجنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس وقت ایک ماحول بن گیا اور ان کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گئے, لیکن اب ہم نے بھیجنا کسی کو نہیں ہے, ان کو ہی واپس لے کے آنا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے جو بات کی ہے نہیں میں آپ کو تصحیح کر دوں. 3 دن پہلے حکومت پاکستان نے جو برطانیہ کی وزارت داخلہ ہے, وہاں کی ہوم منسٹری کہہ لیجئے, ان کو لیٹر لکھا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیا جائے. اب نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ نواز شریف کا UK کے اندر کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے, وہ کسی ورک ویزے کے اوپر یا سٹیزن شپ کے اوپر وہ وہاں پہ نہیں ہے, وہ ایک وزٹ ویزے کے اوپر ہے وہاں. اور وہ وزٹ ویزا انہیں تب ملا جب پاکستان میں عدالتوں نے کہا کہ ان کو علاج اپنے ڈاکٹر سے کرانے کی اجازت ہے اور وہ چلے جائیں. اب عدالتوں نے اپنا فیصلہ ریویو کر لیا ہے, وہ واپس نظر ثانی کر لی ہے. عدالتی نظر ثانی کے بعد نواز شریف صاحب کے وہاں پہ وزٹ ویزے پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ UK کی حکومت, خود بھی آج کل UK میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے کرپٹ لیڈرز ہیں وہ پیسے لے کے لنڈن چلے جاتے ہیں اور وہاں پیسہ لگاتے ہیں. لہٰذا UK میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجنا چاہیے تاکہ لنڈن کی ریپوٹیشن قائم رہے. سو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. صاحب آپ نے بات کی پاکستان میں سب اچھا کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ حکومت یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت بھی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کبھی اسلام آباد سے صحافی اغوا ہوتے ہیں, کبھی لاپتہ ہوتے ہیں, پھر سیر کر کے آ جاتے ہیں. اب کل کراچی میں علی عمران سید کو لاپتہ ہوئے ہیں, کل سے ابھی تک ہوگا کچھ نہیں معلوم, اس کے پیچھے کون عناصر ہے؟ اور ساتھ ساتھ ایک اس میں تھوڑا سا ایڈ سیاسی بھی کر دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کوئٹہ میں کل خطاب کریں گے, کیا انہیں اجازت دے رہے ہیں, حکومت اجازت دے رہی ہے انہیں خطاب کی کہ کیمرہ دکھائیں؟ ہم نے تو کہیں پہ بھی نہیں روکا, پیمرا میں نواز شریف کا خطاب ہم نے تو نہیں روکا, ہم نے تو چلایا تھا. وہ جو پیمرا میں لاہور کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب, انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے لگائے پیمرا کو اور کہا کہ آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. میں تو 10 دفعہ خود ہر جگہ کہہ بیٹھا ہوں PMLN کو کہ ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں اور یہ فیصلہ ریورس کروا لیں. اور ہم حکومت کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے نواز شریف کا خطاب دکھانے پہ یا نہ دکھانے پہ. دوسرا جو آپ نے صحافی کی عمران کی بات کی, دیکھیں میں تو خود آدھا صحافی اور آئی اسٹینڈ بائی جرنلسٹ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس حکومت میں کوئی سپورٹ کر دے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی. پاکستان کا دیکھیے نواز شریف کیا کر رہے ہیں. نواز شریف یہ کر رہے ہیں کہ جو انڈین نیریٹو ہے, ہندوستان کا بیانیہ ہے کہ پاکستان کے اندر اصل میں تو دیکھیں جی فوج رول کرتی ہے, سویلین وہاں پہ سپریمیسی نہیں ہے, اور یہ سارا جو ہے یہ فوج کا ایک کھیل ہے جو چلایا ہوا ہے. نواز شریف اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس سے ان کا مقصد 2 ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں نواز شریف کے اوپر انٹرنیشنلی 2 سوال ہونے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں حسن صاحب, ان کے جو اپارٹمنٹ کی ویلیو ہے وہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ ہے, تو سب, اور اس کے علاوہ باقی جائیدادیں ان کی علیحدہ ہیں. اب جو نیا قانون بنا ہے ہمارا یہاں پہ فیٹف کا, اور UK اس فیٹف کا ممبر ہے, انہوں نے ان سے پوچھنا ہے حکومت پاکستان کی درخواست کے اوپر کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. تو وہ جو فنینشیل ریگولیشنز اور رولز ہیں نواز شریف ان میں آ جائیں گے. لہٰذا وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ
اس کو لمبا کر سکیں اور اس میں جو ہے وہ نہ آ سکیں. یہ بتائیے گا کہ جس قاضی فاطمہ کا مدنیت فیصلہ آیا ہے کہ مدنیت کے اوپر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا, اس پہ شہزاد اکبر کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں, فروغ نسیم کے اوپر بھی, تو کیا حکومت کارروائی کرے گی ان دونوں کے اوپر؟ دیکھیں نہیں, اس میں کوئی سوال نہیں اٹھائے گئے. پہلی بات نہیں, وہ منورٹی نہیں, وہ منورٹی ججمنٹ ہے, ایک ججمنٹ ہے, منورٹی ججمنٹ ہے. میجورٹی ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ریفرنس بدنیتی کے اوپر فائل نہیں کیا گیا. یہ ریفرنس جو ہے اس میں لیگل انٹرپریٹیشن کے اوپر جو ہے عدالت نے سوال اٹھائے. لیکن قطع نظر اس بات کے, میں ذاتی طور کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا ججز کی, یہ بار ایسوسیشنز کو کرنی چاہیے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا یہ کام ہے کہ وہ ججز کی کوالٹی آف ججمنٹس کے اوپر بھی نظر رکھے اور ان کی ریپوٹیشن کے اوپر بھی نظر رکھے. اور بار کاؤنسلز جو ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو تگڑا کریں وز وز ججز. اگر وہ نہیں کریں گے, حکومت جب کرتی ہے تو لگتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. حالانکہ ریفرنس جو ہے وہ تو جیسے سپریم کورٹ نے خود بھی کہا, اس کے پیچھے کوئی میلافائڈ انٹینشن جو ہے وہ نہیں تھی. پرائم منسٹر نے جو یہ کہا کہ آرمی چیف سے نے جو ملاقات کی ہے وہ میری اجازت سے کی ہے, لیکن کل پرائم منسٹر نے انٹرویو میں یہ کہا کہ جو ملاقاتیں آرمی چیف نے اپوزیشن سے کی ہیں وہ غلطی تھی. تو سر اگر غلطی تھی تو پہلے عمران خان نے کیوں اجازت دی ملاقات کی؟ دیکھیں جو وزیر اعظم بات کر رہے تھے وہ ایک تناظر میں بات کر رہے تھے. وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آرمی چیف اپوزیشن سے یا کسی سے ملے. اور دیکھیں فار ایگزامپل اگر پلوامہ ہوتا ہے یا کوئی آپ نے گلگت بلتستان کے اوپر سیکورٹی بریفنگ دینی ہے تو وہ تو آرمی چیف ہی دیں گے نا. آرمی چیف سے بہتر تو کوئی بریفنگ نہیں دے سکتا, لہٰذا اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ جب اب انہوں نے مل کے اگر بعد میں اس ملاقات کو سیاسی رنگ دینا ہے اور آرمی چیف کو متنازع کرنا ہے, فوج کو متنازع کرنا ہے, پھر نہ ملیں, پھر کیا فائدہ. تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی تھی. باقی ظاہر ہے آرمی چیف جو ہیں وہ ان کا جو وہ امپورٹنٹ جو پارلیمنٹ کے فنکشنز ہیں اس میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے آرمی چیف تو نہیں ہیں, وہ تو پاکستان کے آرمی چیف ہیں اور ان کا کام ہے کہ وہ تمام کو اپنے ساتھ. ایک منٹ آپ ان کا آ جائیں. پرائم منسٹر صاحب کیا نواز شریف کو لینے جائیں گے؟ کل انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں خود جاؤں گا. وہ تو انہوں نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ جانا پڑا تو میں خود جاؤں گا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے برطانوی قوانین کو اور اس وقت جو بحث برطانیہ میں لنڈن میں چل رہی ہے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی جانے کی. نواز شریف کو خود ہی واپس بھیج دیں گے. ایک منٹ نا, تیرا ایک سوال ہو گیا تیرا پہلے. لائٹر نوٹ میں یہ مریم نواز شریف کی سالگرہ ہے, جہاز میں انہوں نے سالگرہ منائی, آپ ان کو ویل وشز دینا چاہیے. دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف 25 دسمبر کو اپنی سالگرہ لاہور کی جیل میں منائیں گی یا کسی اور جیل میں منائیں گی. ہارڈ کویسچن یہ ہے کہ چینی کی جو کمپٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ واضح ہوا ہے کہ 2019 کے دوران 70 ارب روپیہ یہ چینی مافیا نے کمایا. اس میں آپ کی پارٹی کے بھی سرکردہ رہنما جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے گورنمنٹ کیا کرے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم بی بی کو سالگرہ بہت مبارک, ہیپی برتھ ڈے, اور آپ خدا کے لیے بڑی ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ 25 دسمبر تک واپس آ جائیں اور اپنی سالگرہ اپنوں میں منائیں, ہم میں اور آپ میں منائیں. اور اگر وہ پھر بھی روٹھے رہے تو انشاءاللہ 15 جنوری تک جو ہے وہ آ جائیں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ چینی کا, دیکھیے یہ جو سارے فیکٹس ہیں یہ کیسے سامنے آئے ہیں. پہلی بار 70 سال کی تاریخ میں پاکستان میں کسی حکومت نے اتنے بڑے کارٹل کے خلاف ایک انویسٹیگیشن لانچ کی اور اس کے نتیجے میں یہ فیکٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. اب جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, FIA ہے, ان کو یہ کیس سونپ دیا ہے, یہ ان کو ذمہ داریاں بھی دے دی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی کارروائی کریں گے حکومت انہیں پورا سپورٹ کرے گی. صاحب یہ تو کہیے گا کہ مریم نواز کی جب بیل ہوئی تھی تو وہ سبجیکٹ ٹو لک آفٹر ہر فادر چلے گئے لونا میں. اب مریم نواز جو ہے وہ برملا کہہ رہی ہے حکومت کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو مجھے کرو, تو وہ تو پہلے سے بیل پہ ہیں, تو ان کو بیل پہ ان کے خلاف نہ جانا کوئی ڈیل ہے یا ڈیل ہے؟ ہم نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کرنا چاہتے, ہم مریم کو بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف کہتے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو بھائی. یہ آپ سمپل پلی بارگین میں جائیں اور پاکستان, یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے. مجھے آپ بتائیے نا, حسن نواز شریف کو کتنا بڑا جینیس ہے جو $1 بلین کے اپارٹمنٹ میں وہاں پہ رہ رہے ہیں.
جو دنیا کے کوئی اور جو اپنا بڑے بڑے امیر لوگ ہیں وہ نہیں رہ گئے. حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف جو ہیں ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے کہ ابھی یہ بیچاروں کا جب شناختی کارڈ نہیں بنا تھا اس سے پہلے یہ بلینر ہو گئے تھے. تو اتنا بیوقوف تو نہ سمجھیں پاکستان کے لوگوں کو. اور دوبارہ میں یہ کہوں گا یہ لڑائی ہماری اتنی ہے ان سے جتنی آپ کی ان سے ہے یا کسی بھی پاکستانی کی ان سے. سمپل بات ہے, آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں, پلی بارگین کریں, ہماری بھی جان چھوڑیں اور قوم کی جان بھی چھوڑیں. فواد صاحب آپ کی اتحادی چودھری ہے ان کی بھی تو آپ کی جو اتحادی چودھری ان کی بھی فرانس میں اور اس کے علاوہ اسپین وغیرہ میں کافی ان کا سانسیں ہیں, ان کے اوپر بھی کچھ نہیں کہاں کیسز ہیں, کہاں کیسز کیسز میں تو ہو نا, کیسز آپ کے نیب میں چل رہے ہیں سنا کہ جو نیب کا کام ہے کرے. ہم تو پورا ہم تو ہر جگہ سپورٹ کر رہے ہیں. مجاہد کامران صاحب کو بھی لٹ لگائی گئی تھی بالکل, لیکن ثابت نہیں ہوا. لاہور میں مختلف جگہوں پہ پنجاب میں آٹا اور چینی کی قلت دیکھی جا رہی ہے اور ریٹس بڑھ کے مطلب دکانداروں کو اس ہفتے تو کم ہوئے یار, اس ہفتے تو تینوں کے ریٹ, آٹے کا بھی ریٹ کم ہوا ہے, نوز کا بھی کم ہوا ہے. 1 کروڑ 11 لاکھ کی بات میں سر, یہ نہیں نہیں وہ بات مہنگائی میں آپ اپنے گھر کا کچن کیسے چلا رہے ہیں, آپ کی بیگم نہیں دیکھیں پہلی بات میں آپ کو صحیح بات نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے اس پہ میرا آپ کا ہمارے جو سارے دوست ہیں ان کا کنسنسس ہے کہ مہنگائی. اب پرائم منسٹر صاحب کا بھی اگر آپ رات کا بھی انٹرویو سنیں, کابینہ کی کارروائی دیکھیں, بہت بڑا ٹائم مہنگائی پہ ہی خرچ ہوتا ہے. لیکن مہنگائی کی وجوہات ہیں, ایک تو کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ سکڑی ہیں. اور آپ ہندوستان کا ڈیٹا اٹھائیں, آپ سری لنکا کا ڈیٹا اٹھائیں, آپ بنگلہ دیش کا ڈیٹا اٹھائیں, آپ کو احساس ہوگا کہ سارے ملکوں میں ایک مہنگائی کی لہر آئی ہے. دوسرا جو اور اس انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کووڈ کی طرف ہم ویکسین کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے اگلے 2 مہینوں میں کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ آ جائے گی, اس کے بعد اکانومیز جو ہیں وہ ساری اوپر جائیں گی اور مہنگائی جو ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے آئے گی. اور دوسری طرف گورنمنٹ کے جو ٹیمپریری میئرز ہیں, عارضی جو اقدامات لے رہے ہیں, جس میں جس طرح سے آپ بازار جس طرح سے بنائے ہیں یا باقی چیزیں, یا آپ نے پرائز کنٹرول کمیٹیز کو بنایا ہے, اس کو لے کر کے ایک ٹیمپریری میئر کے طور پہ اس کو انشاءاللہ نیچے لاتے ہیں. لیکن اصل بات تو دیکھیں سمپل ہے, آپ کی آمدن زیادہ ہے, اخراجات کم ہیں, آپ خوشحال ہیں. اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے, آپ تکلیف میں رہیں گے. پاکستان کی تاریخ میں 17 سال کے بعد جا کر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پازیٹیو میں ہوا ہے. 17 سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو بیرونی ہم جو اخراجات کر رہے تھے وہ کم ہے اور ہماری آمدن جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے. یہ اٹ سیلف اتنا بڑا ایک پازیٹیو ہے. سو ہم انشاءاللہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ کے اندر بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل set as positive. Second example, the machine is working, isn't it? So here the helping verb, I hope you can guess, it is